yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साल की हूँ। मेरी शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई। मेरा बेटा जिसकी उम्र 1.5 साल है, मेरी कुल कायनात है। मेरे शोहर अच्छी जॉब कर रहे हैं और काफ़ी हैंडसम जवान हैं। मुझसे उम्र का कोई ज़्यादा फर्क नहीं। सास ससुर ननंद और देवर हमारे घर में कोई खराब नहीं। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं। जिंदगी बड़ी सहल और आसानी से गुजर रही थी। मेरे शोहर हर लिहाज से मेरा मुकम्मल ख्याल रखते थे। मुझे उनसे मेरी तलब के मुताबिक हर चीज़ मिल रही थी। जब हर चीज़ कह रही हूँ तो इसका मतलब हर चीज़ है, यानी वो मुझे बिस्तर में भी मुकम्मल खुशी और मुसरत मुहैया करते। एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ख्वाहिशात होती हैं, मेरी भी वही ख्वाहिशात थी जो कि खुशकिस्मती से पूरी हो रही थी। मुझे इससे ज़्यादा की तलब न थी और ना ही मैंने कभी ज़्यादा का सोचा था। यही वजह थी कि मैंने खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी का धारा ही बदल दिया। इसने ना सिर्फ मेरी सोच को बदला, बल्कि मैं आज इस वाक़ये की वजह से दोहरी ज़िंदगी जी रही हूँ। बज़ाहिर मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इस नॉर्मल ज़िंदगी के पीछे मेरी एक खुफिया ज़िंदगी भी है, जो कि एक राज है, और इस राज से मैं ही वाकिफ़ हूँ। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि उस रोज़ हम सब घर वाले रात को अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। मेरे शोहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जबकि मेरी ननद भी अपने मामू के घर गई हुई थी। सास ससुर अपने कमरे में, जबकि मेरा देवर अपने कमरे में सोया हुआ था और मैं भी अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सोई थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब वक़्त होगा जब किसी ने बाजू से पकड़कर मुझे उठा दिया। कौन है? मैं इस अचानक इफ्ताह पर कुछ न समझते हुए चीख कर बोली, खबरदार जो आवाज़ बुलंद की तो यहीं ढेर कर दूंगा। कोई अनजानी आवाज़ मेरे कान से टकराई और साथ ही बंदूक की नाली मेरी गर्दन से आ लगी। एकदम से मेरे होशां खता हो गए और मैं खौफ से लरज़ उठी। मेरी आवाज़ जैसे मेरे हलक में ही अटक गई हो। मैं अगर बोलना भी चाहती तो उस वक्त बोल ना पाती। मैं सच में कांप रही थी। चलो उठो और दूसरे कमरे में चलो। वही उसीली आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं कुछ भी नहीं समझी थी और खौफ से मेरी जान निकली जा रही थी। यही वजह थी कि मैंने उठने में ज़रा सुस्ती की तो वही आवाज़ फिर मेरे कान में गूंजी, उठती हो या फिर घोड़ा खींचूं। इतना फालतू वक्त नहीं है हमारे पास। आवाज़ में गुस्सा पहले से ज़्यादा था। मैं खौफ के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। वो मुझे उठाकर नीचे ड्राइंग रूम में ले आया। मैं वहां पहुंची तो देखा मेरी सास ससुर और देवर को वो पहले ही वहां ला चुके थे और इन सबको उन्होंने बांध दिया था। वो कुल 4 आदमी थे और चारों के पास बंदूकें थी। उनमें से एक ने मुझे भी हाथों से बांध दिया। हम सब घर वालों को उन्हीं ने यरगमाल बना लिया था। एक मेरा 1.5 साल का बेटा था जो बेडरूम में अकेला सोया पड़ा था, जो कि वैसे ही हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता था। उन चारों के चेहरों पर नकाब थे, जिससे उन्हें पहचान लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे भी हम सब घर वाले इतने सहमे और खौफजदा थे कि हमारे दिमाग ही माऊफ हो चुके थे। मैं जान चुकी थी कि हम लुटने वाले हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम खुद को लुटता देखते रहे। इन चारों में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, मेरे ससुर से पूछ रहा था कि जेवर पैसे और दीगर कीमती अशिया कहाँ पड़ी हैं। साथ में वो धमका भी रहा था कि अगर हम में से किसी ने भी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की या फिर शोर मचाने की कोशिश की तो वो फायर करने में ज़रा देर नहीं लगाएंगे और हम सब जान से जाएंगे। अभी वो ये कह ही रहा था कि मेरे बेटे के रोने की आवाज़ आई, जो कि शायद नींद से बेदार हो गया था, और फिर इसका रोना धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा। जाहिर है मैं उसके पास होती तो उसे थपक कर दोबारा से सुला देती। जब उसका रोना तेज हुआ तो वही लीडर मेरी तरफ घूमा। तेरा बच्चा है, चल चल उठ, उसे चुप करा वरना हम चुप करा देंगे। उसके अल्फाज मुंह से निकले तो मैं बस खौफ से ही झुरझुरी लेकर रह गई।
اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو زیور وغیرہ ڈھونڈنے پر لگایا، جبکہ تیسرے کو میری ساس سسر اور دیور کی نگرانی پر کھڑا کیا اور خود مجھے لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے میرے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پھر باہوں میں جھلانے لگی، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ اسے چپ کرا ورنہ وہ ایک دفعہ پھر غصے سے بولا، اسے بھوک لگی ہے۔ میں سہمے ہوئے بولی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دودھ پلا اور جلدی سلا ورنہ میں سلا دوں گا اسے۔ وہ بار بار مجھے دھمکا رہا تھا اور میں سہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کا دودھ نیچے فریج میں پڑا ہے۔ میں زیادہ خوفزدہ تھی اور میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے کچن میں جانا پڑے گا، میں نے اس ڈاکو سے کہا تو وہ غصے سے بولا، نہیں تم کچن میں نہیں جا سکتی، اسے اپنی چھاتی سے ہی دودھ پلاؤ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں اس انجان ڈاکو کے سامنے اپنی چھاتی ننگی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا کہ صاف دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میرے بیٹے نے رونا بند نہیں کیا تو وہ اسے مار دے گا۔ ایسی حالت میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اجنبی کے سامنے ہی اسے دودھ پلاؤں۔ میں نے ایک جانب سے اپنی قمیض اوپر اٹھائی اور اپنے بیٹے کا منہ چھاتی سے لگا دیا۔ وہ واقعی بھوکا تھا اور اس نے جلدی سے چوسنا شروع کر دیا۔ میں نے چور نگاہوں سے ڈاکو کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں شرم سے ڈوب رہی تھی، لیکن میرا بیٹا مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ یہ خیال ہی مجھے شرم سے پانی پانی کر رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے وہ میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ واقعی میرے ساتھ کھڑا تھا، اگرچہ وہ نقاب پہنے تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے مجھے واضح بس ٹپکتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی اس کا ہاتھ میرے منہ پر تھا۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہو تو جیسے میں کہوں کرتی رہو، اور ذرا بھی آواز نکلی تو سمجھ لو تمہارے بیٹے کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس کا منہ میرے کان کے قریب تھا۔ لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ مجھے اس کی گرم سانسیں بھی اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ ایک لمحے میں ہزاروں خیالات میرے دماغ میں ابھرے، لیکن ہر سوچ دم توڑ گئی، کیونکہ میرے بیٹے کی زندگی میرے عمل سے وابستہ تھی اور اس کی زندگی میرے لیے ہر چیز سے اہم تھی۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں سے لے کر بیٹھ کے قریب پڑے جھولے میں ڈال دیا۔ میں بت بنی بیٹھی تھی کہ خوف سے میرا بدن لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اپنی مدد کے لیے زور زور سے پکارنا چاہتی تھی، لیکن میرے بیٹے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، جو مجھے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے باز رکھ رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو اس حرکت پر اتنے تھپڑ مارتی کہ وہ دوبارہ سے کبھی یوں کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرتا، لیکن اس نے میرے بیٹے کی زندگی کی دھمکی دے کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں تو مار رہی تھی، لیکن منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، شاید اس ڈر سے کہ اگر میری آواز نکل گئی تو وہ کہیں بھڑک کر میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کسی بھی لڑکی اور عورت کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اس کی عزت جانے کا۔ اس کے بچاؤ کے لیے کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنی جان تک گنوا سکتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ وہ کسی صورت اپنی عزت نہیں بچا پائے گی تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی یا عورت ماں ہو تو اس کے لیے اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور ایسے بہت سے قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے جب کسی لڑکی یا عورت نے اولاد کے لیے اپنی عزت تک گنوا دی ہو۔ میں بھی اگر عام لڑکی ہوتی تو شاید مر جاتی، لیکن کسی ڈاکو کے ہاتھوں یوں عزت نہ گنواتی۔ لیکن میں ایک ماں تھی اور اس ڈاکو نے مجھے میرے بیٹے کی زندگی کی مجھے دھمکی دی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب بچاؤ ناممکن ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے خوف بھی نہیں رہا تھا۔ خوف تب تک ہی رہتا ہے جب تک بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی رہے، لیکن مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان لمحوں میں جب میں خوف کی حدود سے نکل رہی تھی، اس کے ساتھیوں نے اسے آواز دے دی تھی کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں اس کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا۔ وہ میری دولت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لوٹ کر لے گیا تھا۔ یہ دن میری زندگی میں ایک چلتی فلم کی طرح میرے دماغ میں رہتا ہے۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں 26 سال کی ہوں۔ میری شادی تقریباً 5 سال پہلے ہوئی۔ میرا بیٹا جسے 1.5 سال ہے، میری کل کائنات ہے۔ میرے شوہر اچھی جاب کر رہے ہیں اور کافی ہینڈسم مجھے جوان بھی۔ مجھ سے اوپر کا کوئی زیادہ فرق نہیں۔ ساس سسر ننند اور دیور ہمارے گھر میں کوئی افراد نہیں۔ کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ زندگی بڑی سہل اور آسانی سے گزر رہی تھی۔ میرے شوہر ہر لحاظ سے میرا مکمل خیال رکھتے تھے۔ مجھے ان سے میری طلب کے مطابق ہر چیز مل رہی تھی۔ جب ہر چیز کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہر چیز ہے۔
یعنی وہ مجھے بستر میں بھی مکمل خوشی اور مسرت مہیا کرتے۔ ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو خواہشات ہوتی ہیں، میری بھی وہی خواہشات تھیں جو کہ خوش قسمتی سے پوری ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ کی طلب نہ تھی اور نہ ہی میں نے کبھی زیادہ کا سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر دی۔ لیکن پھر کچھ ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کا دھارا ہی بدل دیا، جس نے نہ صرف میری سوچ کو بدلا بلکہ میں آج اس واقعے کی وجہ سے دوہری زندگی جی رہی ہوں۔ بظاہر میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری اس نارمل زندگی کے پیچھے میری ایک خفیہ زندگی بھی ہے جو کہ ایک راز ہے، اور اس راز سے میں ہی واقف ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس روز ہم سب گھر والے رات کو اپنے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، جبکہ میری نند بھی اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ساس سسر اپنے کمرے میں، جبکہ میرا دیور اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اور میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کے قریب وقت ہوگا جب کسی نے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھا دیا۔ کون ہے؟ میں اس اچانک افتاح پر کچھ نہ سمجھتے ہوئے چیخ کر بولی، خبردار جو آواز بلند کی تو یہی ڈھیر کر دوں گا۔ کوئی انجانی آواز میرے کان سے ٹکرائی اور ساتھ ہی بندوق کی نالی میری گردن سے آ لگی۔ ایک دم سے میرے ہوشاں خطا ہو گئی اور میں خوف سے لرز اٹھی۔ میری آواز جیسے میرے حلق میں ہی اٹک گئی ہو۔ میں اگر بولنا بھی چاہتی تو اس وقت بول نہ پاتی۔ میں سچ میں کانپ رہی تھی۔ چلو اٹھو اور دوسرے کمرے میں چلو۔ وہی اصیلی آواز پھر سنائی دی۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھی تھی اور خوف سے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اٹھنے میں ذرا سستی کی تو وہی آواز پھر میرے کان میں گونجی، اٹھتی ہو یا پھر گھوڑا کھینچوں، اتنا فالتو وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آواز میں غصہ پہلے سے زیادہ تھا۔ میں خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر نیچے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ میں وہاں پہنچی تو دیکھا میری ساس سسر اور دیور کو وہ پہلے ہی وہاں لا چکے تھے، اور ان سب کو انہوں نے باندھ دیا تھا۔ وہ کل 4 آدمی تھے اور چاروں کے پاس بندوقیں تھیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے بھی ہاتھوں سے باندھ دیا۔ ہم سب گھر والوں کو انہی نے یرغمال بنا لیا تھا۔ ایک میرا 1.5 سال کا بیٹا تھا جو بیڈ روم میں اکیلا سویا پڑا تھا، جو کہ ویسے ہی ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ان چاروں کے چہروں پر نقاب تھے جس سے انہیں پہچان لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی ہم سب گھر والے اتنے سہمے اور خوفزدہ تھے کہ ہمارے دماغ ہی معاف ہو چکے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ ہم لٹنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم خود کو لٹتا دیکھتے رہیں۔ ان چاروں میں سے ایک جو ان کا لیڈر لگ رہا تھا میرے سسر سے پوچھ رہا تھا کہ زیور پیسے اور دیگر قیمتی اشیاء کہاں پڑی ہیں۔ ساتھ میں وہ دھمکا بھی رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی یا پھر شور مچانے کی کوشش کی تو وہ فائر کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے اور ہم سب جان سے جائیں گے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ میرے بیٹے کے رونے کی آواز آئی، جو کہ شاید نیند سے بیدار ہو گیا تھا، اور پھر اس کا رونا دھیرے دھیرے زیادہ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میں اس کے پاس ہوتی تو اسے تھپک کر دوبارہ سے سلا دیتی۔ جب اس کا رونا تیز ہوا تو وہی لیڈر میری طرف گھوما۔ تیرا بچہ ہے، چل چل اٹھ اسے چپ کرا ورنہ ہم چپ کرا دیں گے۔ اس کے الفاظ منہ سے نکلے تو میں بس خوف سے ہی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو زیور وغیرہ ڈھونڈنے پر لگایا، جبکہ تیسرے کو میری ساس سسر اور دیور کی نگرانی پر کھڑا کیا اور خود مجھے لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے میرے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پھر باہوں میں جھلانے لگی، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ اسے چپ کرا ورنہ وہ ایک دفعہ پھر غصے سے بولا، اسے بھوک لگی ہے۔ میں سہمے ہوئے بولی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دودھ پلا اور جلدی سلا ورنہ میں سلا دوں گا اسے۔ وہ بار بار مجھے دھمکا رہا تھا اور میں سہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کا دودھ نیچے فریج میں پڑا ہے۔ میں زیادہ خوفزدہ تھی اور میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے کچن میں جانا پڑے گا، میں نے اس ڈاکو سے کہا تو وہ غصے سے بولا، نہیں تم کچن میں نہیں جا سکتی، اسے اپنی چھاتی سے ہی دودھ پلاؤ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں اس انجان ڈاکو کے سامنے اپنی چھاتی ننگی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا کہ صاف دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میرے بیٹے نے رونا بند نہیں کیا تو وہ اسے مار دے گا۔ ایسی حالت میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اجنبی کے سامنے ہی اسے دودھ پلاؤں۔ میں نے ایک جانب سے اپنی قمیض اوپر اٹھائی اور اپنے بیٹے کا منہ چھاتی سے لگا دیا۔ وہ واقعی بھوکا تھا اور اس نے جلدی سے چوسنا شروع کر دیا۔ میں نے چور نگاہوں سے ڈاکو کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں شرم سے ڈوب رہی تھی، لیکن میرا بیٹا مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ یہ خیال ہی مجھے شرم سے پانی پانی کر رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے وہ میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ واقعی میرے ساتھ کھڑا تھا، اگرچہ وہ نقاب پہنے تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے مجھے واضح بس ٹپکتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی اس کا ہاتھ میرے منہ پر تھا۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہو تو جیسے میں کہوں کرتی رہو۔
اور ذرا بھی آواز نکلی تو سمجھ لو تمہارے بیٹے کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس کا منہ میرے کان کے قریب تھا۔ لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ مجھے اس کی گرم سانسیں بھی اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ ایک لمحے میں ہزاروں خیالات میرے دماغ میں ابھرے، لیکن ہر سوچ دم توڑ گئی، کیونکہ میرے بیٹے کی زندگی میرے عمل سے وابستہ تھی اور اس کی زندگی میرے لیے ہر چیز سے اہم تھی۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں سے لے کر بیٹھ کے قریب پڑے جھولے میں ڈال دیا۔ میں بت بنی بیٹھی تھی کہ خوف سے میرا بدن لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اپنی مدد کے لیے زور زور سے پکارنا چاہتی تھی، لیکن میرے بیٹے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، جو مجھے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے باز رکھ رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو اس حرکت پر اتنے تھپڑ مارتی کہ وہ دوبارہ سے کبھی یوں کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرتا، لیکن اس نے میرے بیٹے کی زندگی کی دھمکی دے کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں تو مار رہی تھی، لیکن منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، شاید اس ڈر سے کہ اگر میری آواز نکل گئی تو وہ کہیں بھڑک کر میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کسی بھی لڑکی اور عورت کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اس کی عزت جانے کا۔ اس کے بچاؤ کے لیے کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنی جان تک گنوا سکتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ وہ کسی صورت اپنی عزت نہیں بچا پائے گی تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی یا عورت ماں ہو تو اس کے لیے اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور ایسے بہت سے قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے جب کسی لڑکی یا عورت نے اولاد کے لیے اپنی عزت تک گنوا دی ہو۔ میں بھی اگر عام لڑکی ہوتی تو شاید مر جاتی، لیکن کسی ڈاکو کے ہاتھوں یوں عزت نہ گنواتی۔ لیکن میں ایک ماں تھی اور اس ڈاکو نے مجھے میرے بیٹے کی زندگی کی مجھے دھمکی دی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب بچاؤ ناممکن ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے خوف بھی نہیں رہا تھا۔ خوف تب تک ہی رہتا ہے جب تک بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی رہے، لیکن مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان لمحوں میں جب میں خوف کی حدود سے نکل رہی تھی، اس کے ساتھیوں نے اسے آواز دے دی تھی کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں اس کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا، وہ میری دولت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لوٹ کر لے گیا تھا۔ یہ دن میری زندگی میں ایک چلتی فلم کی طرح میرے دماغ میں رہتا ہے۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو